बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आलिया हमजा साहिबा के मामले में एक अजीबोगरीब FIR, जो हमेशा ऐसा ही होता है कि एक अजीबोगरीब FIR आती है। ये हमने देखा है पुलिस के केस में 3 तरह की FIR हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। और इसी तरह से हमने FIA के केस में भी देखा है कि क्या किया जाता है। एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। मेहनत भी नहीं की जा रही कि एक नई कहानी, एक नया तरीका इख्तियार कर लिया जाए FIR के इंदराज के लिए। बाकायदा तौर पर एक तरीका है, उस तरीके पर अमल दरामद किया जा रहा है। अब उसके बाद जो चीज़ें हुई ना, वो कुछ बहुत अहम सवालात पैदा करती हैं। आलिया हमजा साहिबा की पेशी पर हमने ये देखा कि रहनुमा मरकज के भी, सूबे के भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। आलिया हमजा साहिबा को 11 बजे पेश करने का कहा गया था। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पेश कर दिया जाएगा। मुमकिन तौर पर आलिया हमजा साहिबा जो है वो एक ऐसा रिमांड कि जिसमें वो वीकेंड, ये जो गिरफ्तारी हुई ना, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपसे कहा था पैटर्न के तहत होती है। तो वीकेंड आलिया हमजा साहिबा गिरफ्तार हुई, आप गुजरेगा ये कस्टडी में, और उसके बाद मंडे आएगा। मंडे को आलिया हमजा साहिबा को या तो डिस्चार्ज किया जा सकता है या जेसी जुडिशियल कस्टडी किया जा सकता है, जेल भेज दिया जाए। तो मंगल को उनकी जमानत करवा ली जाए, बुध को उनकी जमानत करवा ली जाए, या मजीद मुकदमात हो जाए। जो तरीका है सिस्टम का, वो हम मुमकिन तौर पर होते हुए देखेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिस तरह से चल रही है, ऐसे अगर उनको लगता है कि वो चल रहे हैं और अवाम में उनकी कोई स्टैंडिंग भी है, तो जाहिर है कि वो जितना गलत सोच रहे हैं आपको उसका अंदाजा है। मैं उनकी FIR आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए कि 26 नवंबर को जो हुआ, जहां गोलियां मारी गई लोगों को, उस एहतजाज के मामले में सनम जावेद साहिबा, तैमूर मसूद साहब, बशारत राजा साहब, दीगर लोग, इन सब की जमानतें खारिज हुई हैं। और मैं देख रहा था लाहौर हाई कोर्ट से खबर, जहां डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 9 मई के मुकदमात 2 साल होने को हैं और रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली गई है। और अदालत ने आज 19 तारीख को मजीद मोहलत दे दी है 22 तारीख तक के लिए कि यास्मीन राशिद साहिबा के सिलसिले में रिकॉर्ड पेश किया जाए। यानी वो यास्मीन राशिद साहिबा जो 9 मई के बाद गिरफ्तार हो गई, उनके केस का रिकॉर्ड, सबूत अदालत को देने में क्या वक्त लगना है। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा है क्या हुआ। लाइए, उकसाने का केस है तो उकसाया तो वाकई से पहले जाता है, तो फिर सबूत दीजिए कि किसी ने उकसाया, कहा जाओ घेराओ जलाओ करो और आग लगा दो, तोड़फोड़ करो, मारो, तो इसके सबूत दीजिए। अब इसके सबूत नहीं थे, क्योंकि जब आपने केस बनाया उकसाने का कि इन्होंने करवाया है, तो फिर आपको 9 मई का वाकया होने से पहले का आपको सबूत देना है, या आपको 8 का, 7 का, 6 मई का सबूत देना है। वो सबूत सिस्टम के पास है नहीं। तो अब जब आपने केस बना दिया है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि जनाब हमें फर्दे जुर्म में तरमीम करनी है, हमें तफ्तीशी तब्दील करना है, चालान पेश करने के लिए मोहलत। इब्तिदाई चालान आपको अदालत को फौरी देना होता है, हतमी चालान देने के लिए भी वक्त होता है, लेकिन यहां 2 साल हो रहे हैं। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि जो 26 नवंबर में जमानतें मनसूख हुई, यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक बड़ी गलती है। क्या इस 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले FIR का इंदिराज करवा पाए? बतौर जमात नहीं करवा पाए, फिर इंडिविजुअल्स करवाएंगे, ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो क्या उन इंडिविजुअल्स को बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, दीगर रहनुमा, बहुत बड़ी तादाद में इनके वर्कर्स, ये उनको लेकर गए और ले जाकर एक जुलूस की शक्ल में आप पुलिस के थाने में पहुंचे और पहुंच के कहें FIR दर्ज करवाओ, आपके साथ सीनियर वकला हो और आप FIR का इंदिराज करवाएं? क्या यह करवाया गया? यह भी नहीं हुआ। जिन्होंने खुद अपने तय कोशिश की, उनको धमकियां मिली, ठीक ठाक धमकियां मिली। एबटाबाद के खानदान को, कोटली सतिया के खानदान को, फिर उसके बाद दीगर खानदानों को धमकियां मिली, और उन्होंने ये बात इमरान खान साहब तक भी पहुंचाई। इमरान खान साहब ने कहा था कि FIR का इंदिराज किया जाए, ये भी नहीं हुआ। आपने कहा था कि अगर यहां नहीं हुआ तो हम करेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर आपसे तो कहा गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की गलतियों की बात करूं मैं, कि 9 मई पर आप मरकज की हुकूमत कमीशन नहीं बना रही तो आप सूबे में बनाएं। फिर आपने कहा कि नहीं जनाब, ये जो हाई कोर्ट है इसके जज साहिबान इस कमीशन के लिए नहीं मान रहे। तो फिर गंडापुर सरकार को इमरान खान साहब ने यह भी कहा था
کہ آپ ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بناتے ہیں. کیا ہوا؟ نہیں ہوا. کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ریپیوٹ والے آدمی کی سربراہی میں کمیشن بناتے ہیں. کیا یہ ہوا؟ یہ بھی نہیں ہوا. آئی جی کی تبدیلی کا معاملہ تھا, آئی جی صاحب تبدیل ہو گئے, عمران خان صاحب کو اب بھی اس پر اعتماد نہیں ہے. کیا یہ ہوا؟ نہیں ہوا. عمران خان صاحب جب اس طرح کے احکامات دیتے ہیں, چیزیں آگے بڑھاتے ہیں, تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے, رک جاتا ہے. اب جب یہ رکتا ہے تو پھر عمران خان صاحب اصل میں تو دو لوگوں کے لیے ہدایات ہیں. ایک عمران خان صاحب کی جانب سے ہدایت ہوگی سوشل میڈیا پر ان کا ٹویٹر چلانے والوں کے لیے, جہاں پوری پارٹی کو پہنچیں گی چیزیں, اور ایک ہوگی علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے, جہاں سے پھر کام آگے ہوگا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. تو یہ سلسلہ رک جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں, آپ اس سے آگے بہتر سمجھتے ہیں خود کہ کیا ہو رہا ہے. سسٹم ابھی تک ان لوگوں کے خلاف کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر سکا ہے. میں نے آپ سے بار بار کہا 9 مئی کے معاملے میں دو فریق ہیں. ایک جانب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کہتی ہے جو کروایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کروایا ہے, اور ان کے مرکزی رہنما خاص طور پر عمران خان صاحب یہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے, عمران خان صاحب ہیں, جو کہتے ہیں ہماری صفوں میں اپنے لوگ داخل کیے گئے, فالس فلیگ تھا, انہوں نے سب کچھ کیا ہے. تو جب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں تو پھر عدالت اس کی شفاف تحقیقات کروا لے, اس کے لیے حکومت تیار نہیں ہے. تو یہ نہیں ہو پا رہا, معاملہ ایسے ہی لٹکا ہوا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کے معاملے میں جو ایف آئی آر ہے, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے کچھ پیٹرن ہے. یہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے ایف آئی آر کا دیکھا ہے. جب آپ کریں خواتین کو گرفتار, عالیہ حمزہ کو, عمران خان کی بہنوں کو, دیگر خواتین کو, اس سے پہلے بھی لاہور میں جو مویشی منڈی والا جلسہ تھا وہاں پر بھی عالیہ حمزہ صاحبہ پر ایف آئی آر ہوئی تھی حماد اظہر کو فرار کروانے کے معاملے میں. تو آپ کیا کرتے ہیں, جمع ہوئے, نعرے لگائے, دھکا دیا, آگے آ گئے, کار سرکار میں مداخلت کی, فرار کروا دیا. اب کی بار آپ نے کیا کروایا ہے, سید عاصم نے یہ مدعی بن کے ایف آئی آر کروائی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھا رہے تھے یہ جو آپ کر رہے ہیں سڑک بلاک کر کے مظاہرہ, یہ غیر قانونی ہے, اور آپ لوگ شارع عام چھوڑ دیں. جس پر 30-35 بندے تھے, انہوں نے پولیس پارٹی پر پتھراؤ کیا. اس کی فوٹیجز موجود ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ انٹریکٹ کرتی ہیں, پولیس والے آ جاتے ہیں, وہاں پر کارکن موجود ہیں, نعرے وارے لگ رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا تصادم نہیں چاہیے, میں گرفتاری بھی دے دیتی ہوں. تو وہاں پر پولیس پارٹی پہ پتھراؤ کیا. یہ نہیں ہوا, فوٹیجز موجود ہیں. شدید نعرے بازی کی, ہلڑ بازی کی, اضافی نفری طلب کرنا پڑی, یہ بھی نہیں ہوا. ہمارے سامنے فوٹیجز موجود ہیں. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ کار سرکار میں مزاحمت کرتے ہوئے پولیس پارٹی پر پتھراؤ کر کے سخت زیادتی کی گئی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان صاحبہ اور ان کے ساتھ عظما خان صاحبہ جب یہ گرفتار ہوئی تھی تو یہ سڑک کنارے کھڑے ہوئے ایک صحافی سے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتا ہے بات کر رہی تھی. تو ان کو گرفتار کیا گیا. بعد میں نہ جانے کیا کچھ ڈال دیا گیا کہ میگا فون پہ اعلانات کیے, یہ چھین لیا, وہ چھین لیا. اس طرح کی ایف آئی آر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک ایف آئی آر اور ہوتی ہے آج کل. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, میری ڈیوٹی تھی, ناکا لگا ہوا تھا, اور میں بیٹھ کر سوشل میڈیا استعمال کر رہا تھا. میں نے فیس بک پر دیکھا, میں نے ٹک ٹاک پر دیکھا, میں نے انسٹاگرام پر دیکھا. تو بھائی صاحب آپ ڈیوٹی کر رہے تھے. آپ کو ڈیوٹی کرتے ہوئے آپ کے آئی جی صاحب نے پنجاب میں منع کیا ہوا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے. اور آئی جی صاحب کا منع کرنا کیا, آپ کام کر رہے ہیں, رزق حلال ہے, کام کریں اپنا. آپ موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں. وہاں میں نے ایک پوسٹ دیکھی, اور اس پوسٹ پہ میں نے دیکھا کہ ملکی اداروں کے خلاف, اہم شخصیات کے خلاف نفرت انگیز پوسٹ کی گئی ہے, کارروائی کی جائے. یہ پولیس کا باقاعدہ طور پر طریقہ ہے. اور ہمارے جو وفاقی تحقیقاتی ادارے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ریاستی اداروں اور اہم شخصیات کے خلاف بیانیہ بنانے کا معاملہ ہے. اچھا, ان کے اپنے ملازم جو ہیں وہ مدعی ہوتے ہیں, یا سورس رپورٹ ایک ورڈ ہے وہ ہوتا ہے, اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ ہم نے ایک طریقہ دیکھا ہے. ان میں سے ممکن ہے کوئی ایک آدھ چیز ٹھیک بھی ہو, لیکن عجیب و غریب ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ہو جائے گا, ڈسچارج ہو جائے, لیکن منگل گزارنا پڑے گا وہاں تک اس کسٹڈی میں. اس کے بعد ان کی رہائی ہو سکتی ہے. ان کا قصور کیا ہے, انہوں نے پارٹی میں جان ڈالی ہے, انہوں نے ورکرز کو باہر نکالا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ نہیں کر پا رہے تھے, انہوں نے
جو کہتے ہیں نا خوف کا بت توڑنا، عالیہ حمزہ نے خوف کا بت توڑ کے دکھایا ہے، تو اس لیے عالیہ حمزہ اس وقت ایک عدد مصیبت ہیں۔ اب آپ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پرابلم ہے، اچھی خاصی پرابلم ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ، تو اسی لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بارے میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ بل معدنیات والا منظور ہوگا۔ آپ فیصل کریم کنڈی کو دیکھ لیں، آپ فیصل واوڈا کو دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ کچھ مخصوص صحافیوں کو جن کو تمغے ملے ہیں، تھپکی ملی ہے، ان کو دیکھ لیں، تو وہ کہتے ہیں بل تو منظور ہوگا، ہم نے 26ویں ترمیم کے بارے میں بتایا تھا، ہو گئی، بل بھی منظور ہوگا، وگرنہ علی امین گنڈاپور کی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نوکری چلی جائے گی۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں، وگرنہ نوکری چلی جائے گی، تو یہ ایسے ہی یقین نہیں ہوتا، یہ یقین کسی بنیاد پر ہے، اور وہ بنیاد جو ہے اس میں ساتھ موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ آپ خود ہی بتائیں گے۔ اور آخری چیز سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، عالیہ حمزہ کی پیشی کے موقع پر اعظم سواتی صاحب سے بات ہوئی کہ مذاکرات کس لیول پر ہیں جو آپ خود اپنے طور پر کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ باضابطہ طور پر بات چیت شروع کرنے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ عارف الوی صاحب واپس آ جائیں، الوی صاحب واپس آ جائیں گے، اس کے بعد ہم بات چیت آگے بڑھائیں گے، یہ اعظم سواتی صاحب نے بتایا ہے۔ تو اعظم سواتی صاحب نے رابطے ابھی تک کیے ہیں، بقول ان کا نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ الوی صاحب آئیں گے واپس، اور آ کر اگر الوی صاحب کے واپس آنے کے نتیجے میں اعظم سواتی صاحب کو یہ امید ہے کہ مذاکرات شروع ہوں گے، تو میں بتا دوں کہ جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ الوی صاحب سے بہت بری طرح سے ناراض ہیں۔ الوی صاحب سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، ہوں گے، لیکن ناراض ہیں اس وقت بہت بری طرح سے، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ جو عمران خان کو کہہ رہے ہیں وہ عمران خان نہیں مان رہا، وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ مکمل خاموشی، اس کے لیے عمران خان راضی نہیں ہے۔ آخری چیز، یہ سسٹم پھر کیسے چلے گا؟ کیا الگ ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم یہ فیصلہ اگر کرنا پڑا کہ عوام یا آپ شہباز شریف صاحب کو، تو عوام ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے سندھ کے خلاف کوئی بھی سازش نہیں کر سکتا پیپلز پارٹی بجٹ سے پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ رہ گئے کچھ 11 دن، پھر اس کے بعد مئی کا مہینہ، تو مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی 45 دنوں کے اندر یہ جو کینالز کا منصوبہ ہے یہ مسترد کروا دیں گے۔ 45 دن یہ منصوبہ مسترد کروا دیا جائے گا، مراد علی شاہ صاحب کا یہ دعویٰ ہے۔ وہ منصوبہ جس کے لیے مرکز کام کر رہا ہے، نون لیگ کام کر رہی ہے، SIFC کام کر رہی ہے، جس کو اس وقت بیکنگ حاصل ہے، اس کے بارے میں مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہم 45 دن میں مسترد کروا دیں گے۔ اور بھان سعید آباد میں وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے خود کینالز کے معاملے پر سروے کروایا، جو کام ہوا تھا وہ اب بند ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر الگ ہو جائیں گے، ان کو یہ بتایا گیا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ان کو یہ بتایا گیا کہ اس سسٹم میں تبدیلی آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہوا یہ سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے۔ اب اگر کوئی چیز چینج کریں گے تو یہ جو ہمارا سارا کا سارا بنایا ہوا اس وقت محل ہے کہ یہ سسٹم بہترین چل رہا ہے، وہ محل دھڑام سے گر جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ رہے گی، ایسے ہی رہے گی، یہ ایسے ہی چلے گا۔ کچھ چیزیں لٹکا دی جا سکتی ہیں، یعنی جو کینالز کا معاملہ ہے لٹکا دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف والے چاہتے ہیں کہ یہ جو بلز کا معاملہ ہے معدنیات والا یہ لٹکا دیا جائے، لیکن ان کے مخالفین دونوں کے، اور وہ خاص طور پر موجود ہیں مسلم لیگ نون میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں کام بھی ہوں گے اور لازمی ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔